बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमाइन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 12 रमज़ानुल मुबारक है और 12वें पारे से हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अल्लाह ताला की ख़ास तौफ़ीक, फ़ज़ल और इनायत से 13वें पारे के मज़ामीन उससे इक्तिसाब फ़ैज़ करेंगे और सूरह यूसुफ़ इसके मज़ामीन जो हैं ये हमारे पेश नज़र हैं और सूरह यूसुफ़ की 53 नंबर आयत के जिलो में हम 13वें पारे में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो किनान है उसका माहौल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह ज़ुल्म आफ़री है। ख़ानदान के लोग किस तरह आपकी जान के दुश्मन हैं और किस तरह आपको उन्होंने कुएं में फेंका और फिर किस तरह वो बिके और किन मराहिल से गुज़रते हुए आप आगे बढ़े। और ये सारी आयात मक्का मुकरमा में नाजिल हो रही हैं और वहाँ एक ढारस, एक उम्मीद और आने वाले ताबनाक अय्याम के जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने अपना वादा और अपना अहद पूरा किया और वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह अपने अम्र, हुक्म और अपनी जो अहकामात हैं उनकी अमली तनफीज़ के हवाले से किसी तरह के किसी अमर उसमें रुकावट नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ भी अल्लाह ताला मक्का मुकरमा के माहौल में वो सारा कुछ अता करेगा जो मुसलमानों की सुरखरुई और सरबुलंदी के लिए ज़रूरी है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुनीर पर कुरान नाजिल हो रहा है और आपको हुक्म है कि आप अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को आप इकट्ठा कीजिए। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप उनको इकट्ठा करते हैं और आपकी ये जो दावत है, ये जो मीटिंग है, अबू लहब की हर्ज़ा सराई की नज़र होती है जो ये कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मैसेज और पैगाम लेके आए हैं इसने मक्का की जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है उसको पारा पारा कर दिया है। हमारे घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं, इससे बुरा पैगाम आज तक कोई नहीं लेके आया। और इसके बाद जो अगले मरहले में एक और ख़ानदान की मीटिंग और इकट्ठ होता है जिसमें नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के हवाले से अपनी दर्दमंदी और दिल सोज़ी पेश करते हैं और आप फरमाते हैं कि इन्ना राइदा ला यकज़िबु अहलहु, कि बेशक काफ़िले का पेशरो अपने काफ़िले वालों से झूठ नहीं बोलता। और आपने फरमाया कि अगर मैं सारी बफ़र्ज़ महाल, अगर मैं सारी दुनिया के साथ भी गलत बयानी करूं तो आपके साथ फिर भी नहीं कर सकता। अगर मैं सारी दुनिया के साथ बफ़र्ज़ महाल धोखे का इर्तिकाब करूं तो ए बनु अब्दुल मुत्तलिब और ए अब्द मनाफ के बेटों मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। जान लो, आगाह हो जाओ, मैं जो पैगाम लेकर आया हूँ उसमें तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की फौज़ व फलाह है। और आगाह हो जाओ, इस कायनात का खालिक और मालिक और माबूद हकीकी एक अल्लाह है। ये तुम्हारे बुत झूठे हैं और तुम अपनी ख्वाबगाहों से उसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम मौत की वादियों में जाओगे और फिर मौत के आंगन से उसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम अपनी ख्वाबगाहों से उठते हो। और फिर ये गुमान न करो कि तुम्हारे यहाँ जो तुम करते हो उसका एहतसाब नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एक एक चीज़ का रोज़े माशर हिसाब देना होगा। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये दावत, ये तबलीग मक्के के माहौल में एक इर्तियाश और एक इनकलाब पैदा करती है और वो आँखें जो कदमों में बिछती थीं अब उन हाथों में संग हैं। वो जो सादिक और अमीन कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के बाद अब आपकी जान के दुश्मन हैं। इन हालात में सूरह यूसुफ़ इसका नुज़ूल है और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को ये सारे वाक़या को बयान करते हुए ये बावर करवाया जा रहा है कि आपसे पहले भी उम्मतें और अम्बिया इस तरह के हालात से गुज़री हैं। दावत और तबलीग का काम
یہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سرخروئی، جو سربلندی، عروج اور ارتقاء آپ کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم سورہ یوسف کی آیات ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مماثلت ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے وہ قبیلے کے لوگ، آپ کے سلطنت کے لوگ، آپ کے خلاف سازش کرنے والی وہ خواتین پکار اٹھتی ہیں کہ ما ھذا بشرا، قسم اللہ کی یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور مکہ کی وادی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر، وہ دشمن، جان کے دشمن پکار اٹھتے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو مضامین کی، صورتحال کی یہ مماثلت، اور سورہ یوسف کے یہ مضامین، اور ہمارے ساتھ بہت معتبر پینل مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے فیصل آباد سے پروفیسر محمد ایوب بھٹی 92 کی شناخت ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ اور اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی الرافع، بلندیاں عطا کرنے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ سورہ یوسف، حضرت مفتی صاحب، اور اس کی آیت 55 اور 56، حضرت یوسف علیہ السلام خواب ہے، اور خواب کے بعد بڑی تفصیل ہے، ظاہر ہے اس میں کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 کمزور ہیں، کمزور موٹیوں کی کھا لیتے ہیں، 7 خشک خوشے ہیں، 7 ہرے خوشے ہیں، اور پھر اس کی تعبیر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور نظم نسق اور طلب اور رصد اور راشن کس طرح دینا ہے اور کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اور سرکاری گودام میں اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور اس کو لوگوں تک کس طرح پہنچانا ہے۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے سوال جس طرح جامع فرمایا ہے تو یقیناً اس کے بہت سارے پہلو ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو سمیٹنے کی۔ جو آپ نے ایک خوبصورت تقابل کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش آنے والے حالات اور واقعات کا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذات کو پیش آنے والے حالات کے ساتھ، اس ضمن میں یہ بات بھی ایک ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ سورہ یوسف کا جو نزول ہے وہ بھی اسی طرح ایک سوال کے جواب میں تھا، اور یہ ہجرت سے قبل تھا۔ یقیناً قریش مکہ نے سوال کیا، اور ان کو اہل کتاب نے یہ سوال بتایا تھا کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور سچے نبی ہیں تو آپ ان سے جا کر یہ پوچھئے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ یوسف۔ تو ان کو ان کے سوال کا جواب ملا کہ آل یعقوب کیسے وہاں مصر کے اندر پہنچے، اور اسی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت اور ہجرت کے بعد پیش آنے والے حالات کی بھی منظر کشی فرما دی، خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان صحابہ کرام کے لیے، کہ کس طرح انہیں اپنے گھر سے بے دخل کیا جاتا ہے، اور جہاں وہ پہنچتے ہیں پھر اللہ پاک کی تائید و نصرت سے انہیں کیسے شان اور عظمت ملتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے بھی پیغام تھا کہ یہاں سے آپ ہجرت کریں گے، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر اسی فاتحانہ شان کے ساتھ آپ قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ تو اس کی منظر کشی بھی اس تناظر میں ہمیں ملتی ہے۔ جو سوال آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے اور آپ نے اس کی تعبیر فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی نفاذ کے لیے بھی آپ ہی کا انتخاب فرما لیا۔ تو وہ دوران قید 2 شخص لائے گئے جو بادشاہ کے ہاں ملازم تھے، تو ان کو جو خواب آئے رات کو انہوں نے پیش کیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی، اور ساتھ ان کو کہہ دیا جس کی آپ کو نظر آیا کہ یہ چھوٹ جائے گا کہ تم ذرا میرا معاملہ بادشاہ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات اس کے ذہن سے بھلا دی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر
اس سے یہ نہ کہتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس سے جلدی رہائی عطا فرماتا۔ تو خیر یہ ایک تصوف کا باب ہے، پھر اس طرف ابھی نہیں جا رہے ہم۔ تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دوسری بار وہی شخص خواب لے کر آیا بادشاہ کا، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، پھر 7 پتلی گائیں ہیں، اور وہ جو پتلی اور کمزور ہیں وہ موٹی گائیں کھا جاتی ہیں، اور اسی طرح 7 خوشے ہیں گندم کے، سرسبز و شاداب ہیں، لہلہاتی فصل ہے اور کمزور ہیں۔ تو آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ 7 سال تک فصلیں، اناج، کھیتیاں اچھی ہوں گی اور پیداوار بہت اچھی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط کے ہوں گے اور اس کے اندر پیداوار کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ تو یہ آپ نے اس کی تعبیر فرمائی، اور یہ تعبیر جب بادشاہ تک پہنچی تو پھر اس نے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے، اور اس میں بھی کم و بیش پھر 1 سال گزر گیا، مگر آتے ہی آپ نے فرما دیا تھا قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا کہ میں نے آپ کو تعبیر تو بتا دی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی عملی شکل بھی اسی طرح نافذ ہو اور عملی اقدامات بھی اسی طرح ہوں، تو پھر آپ یہ میرے سپرد کریں، میں اس ذمہ داری کو اون کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کو نبھاؤں گا۔ تو اور بالآخر سال کے وقفے کے بعد پھر جب یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اقدامات کیے اس ضمن میں، سب سے پہلے تو آپ نے جو زمینیں کاشت کی جاتی تھیں، جہاں فصلیں اگائی جاتی تھیں، آپ نے ان کے کاشت کے طور طریقے بدلے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیداوار تک لانے کے لیے اقدامات فرمائے۔ پھر جو زمینیں اس وقت تک بنجر پڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان بنجر اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ جو پیداوار زیادہ ہو تو غلہ ذخیرہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے یہ حکم بھی جاری فرما دیا کہ کھانا جو ہے 1 وقت کا کھانا کھائیں اور زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کے اقدامات فرمائے۔ پھر 7 سال اسی طرح ہوئے جیسے آپ نے تعبیر فرمائی تھی۔ پھر 7 سال جب قحط شروع ہوتا ہے اور پیداوار میں کمی آتی ہے تو آپ نے اس کو مینج کیا، اور کس انداز کے ساتھ آپ نے اس کے نظم و نسق کو چلایا، اور وہ 7 سالوں کا قحط، یعنی 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سالوں کی بات نہیں ہے، 7 سال کے اس قحط کو جس طریقے سے آپ نے مینج کیا، یہ اس بات کا ثبوت اور اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو جو شان اور استعداد اور صلاحیت عطا فرماتا ہے تو تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بھی وہی ہوتے ہیں، اور ان کے جو معاشرتی اور معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ 7 سال دراصل تو اگر ہم یہ دیکھیں تو 14 سال بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، 14 سال 7 سال پہلے آپ کی پلاننگ ہے، اور پھر 7 سال وہ ہیں جس میں عملی طور پر آپ کو اس قحط سے اپنے اس ویژن کو اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس ویژن کی عملی تطبیق جو ہے، اور اس میں جو لوگوں کے لیے راشن کا اہتمام، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کم از کم 4-4.5 ہزار سال، اور اس میں میسیج ہے ہمارے لیے آج بھی کہ یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یا کسی بھی جگہ کسی بھی خطے کی ایسی صورتحال ہو جائے، اس کا جو سلوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے اندر ہے اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کے اندر، اور اس میں اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جی درانی صاحب، آیت 62 ہے، اور اپنے اس میں جو فرمان ہے اور حکم ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن کا جو مقصد ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے بہت کارآمد ہے، اور سورہ یوسف کے مضامین اپنی اہمیت کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہیں، اور آیت نمبر 62 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے بھائی حالت محتاجی میں اور تنگ دستی میں، وہ قحط جس کی تعبیر خواب کی روشنی میں بتائی گئی تھی اس کی ایک عملی شکل دنیا پر ظاہر ہو چکی تھی۔ اور اس میں جو اس سے پہلے متصل چیز ہے کہ جو تقسیم کا ایک انہوں نے میکنزم بنایا، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آج رہنمائی حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو قحط پیدا ہوا
آپ نے اس کے لیے ایک انتظام پیشگی کر لیا تھا کہ پہلے 7 جو اچھے سال تھے جس کے اندر خوشحالی تھی، آپ نے اس میں اس کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ آپ نے دنیا کو، خوراک کو پریزرو کرنے کے بھی رہنمائی عطا فرمائی، اور پھر پریزرو کرنے کے بعد جب قحط وقوع ہو گیا تو پھر اس کو کیسے ڈسٹریبیوشن کا ایک عادلانہ نظام ہے اس کو بھی تو آپ یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ تو دیمک اور اس طرح کی چیزیں، ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے تک فصل اور گندم کو بچا کے رکھنا۔ اس محفوظ کرنے کی ایک شکل جس کا ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ اس فصل کو اس کی جو قدرتی شکل تھی، یعنی خوشے کے اندر ہی رکھا، خوشے کی شکل میں اس کو محفوظ کیا گیا۔ یہ ایک نیچرل چیز تھی جس کی بنا پر وہ دیمک اور دیگر جو کیڑے اور چیزیں تھیں اس سے محفوظ رہی۔ اور پھر جب قحط کا آغاز ہوا، پہلے لوگوں کے پاس مال و دولت، پیسے تھے، انہوں نے پہلے سال اس سے خریداری کی، ان کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا، پھر گھر کے زیورات اور برتن دے کر انہوں نے اگلے سال خریداری کی، جب وہ بھی ختم ہو گئے، پھر اپنی کنیزیں لونڈیاں بیچ کر انہوں نے غلام اس کے ذریعے خریداری کی، وہ بھی ختم ہو گئے، پھر وقت یہاں تک آ گیا کہ اپنی جائیدادیں اور زمینیں بیچ کر انہوں نے غلہ خریدا یوسف علیہ السلام سے، وہ بھی جب ختم ہو گیا تو پھر آگے اپنے بچوں کو اور پھر بعد ازاں خود اپنے آپ کو غلامی میں دے کر انہوں نے وہ سلسلہ جو ہے خوراک حاصل کرنے کا یوسف علیہ السلام سے قائم کیا۔ اور یہ قدرتی ڈاکٹر صاحب ایسا انتظام تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ عزت دے رہا تھا کہ کہنے والے اگر یہ کہیں کہ وہ غلامی کی حالت میں مصر میں گئے تھے، رب کائنات نے ایسا انتظام کیا کہ پورے اہل مصر خود ان کے غلام ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ پھر انہوں نے ان اہلیان مصر کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزادی کی نعمت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ اس آیت کریمہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس میں آپ کے اپنے بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، قحط کے اثرات کنعان تک بھی پہنچ چکے تھے اور وہ بھی اپنے مال و متاع کے ساتھ پہنچے، مگر ان کا مال و متاع اتنا نہ تھا کہ اتنی بڑی فیملی کے لیے وہ کچھ ان سے ضرورت کا سارا سامان لے سکتے۔ تو انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ ان سے آ کر یہ کہا کہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو بڑی مصیبت، بڑی پریشانی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی ہلکی، بڑی تھوڑی سی قیمت ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم خرید سکیں۔ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو انعام دیتا ہے۔ یہ کس قدر ایک انقلاب تھا کہ وہ لوگ جو اپنے بھائی کو ایک اس طرح کی حال میں کنویں میں پھینک کر ان کو مصر میں غلام بنا کے بیچا تھا، آج ان کے سامنے مالی اعانت کے لیے گڑ گڑا بھی رہے تھے اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے درخواست بھی کر رہے تھے۔ تو آپ نے جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا، اور اس کے بعد ان سے پوشیدہ کر کے جو مال انہوں نے دیا تھا وہ بھی واپس آپ نے ان کے بورے میں رکھوا دیا۔ تو آپ نے ان کا کردار جو تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، مگر آپ کا کردار یہ تھا کہ باوجود طاقتور اور توانا ہونے کے اور صاحب اقتدار ہونے کے، آپ نے اپنے ان بھائیوں کو جو آپ کے لیے اس طرح کی دنیا کے اندر تکلیف کا باعث بنے تھے، آپ نے ان کے کردار کو نہیں دیکھا، ایک نبوی اخلاق اور نبوی کردار کا ایک ایسا مظاہرہ دنیا کے سامنے رکھا جو قابل تقلید ہے، اور آپ نے ان کو نہ صرف مال واپس کیا بلکہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، انہیں اپنا مہمان بنا کے ٹھہرایا، ان کی خاطر تواضع کی، اور جب وہ گھر پہنچے تو پھر انہوں نے جا کر اپنے بوروں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ہمیں مال واپس کر دیا گیا۔ اپنے والد کے سامنے ذکر کیا کہ بہت عالی ظرف اور بڑا رحم دل بادشاہ ہے جس نے ہمارا مال واپس کر دیا ہے، حالانکہ وہ صلہ رحمی کا وہ رشتہ تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نبھا رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور ایک تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بھی کیوں نہ بنے، لیکن کردار کی عظمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو برتری عطا فرما دے تو پھر آپ ان کے ساتھ منتقمانہ روش اختیار کرنے کی بجائے رحم دلانہ رویہ رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر لوگ تعلق توڑیں تو وہ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آ رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو روانہ کر رہے ہیں، اور پھر یہاں آپ نے ان کو مصیبت سے بچنے کے لیے ان کے والد وہ
ان کی کچھ رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور پھر بطور خاص یہ کہ لا تدخلوا من باب واحد، اور اس میں چاہوں گا کہ آپ جو بری نظر ہے اس سے بچنے کا کیا اس میں علاج ہے یا تدبیر ہے جناب؟ جی بہت شکریہ۔ ایسا ہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو روانہ فرمایا دوسری بار، اور اس میں حضرت بنیامین علیہ السلام بھی تھے، تو سارے بیٹوں کو جب بھیجا تو پھر آپ نے یہ تلقین فرمائی، اس وقت فرمایا کہ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من شیء من اللہ من شیء، اور کیونکہ میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی شان ہے، اور ان کو اندیشہ ہوا۔ اس میں جو اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ اگر وہ اکٹھے جاتے تو کیا ہوتا، تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، نبی کے بیٹے تھے، خوبصورت بھی تھے اور جوان بھی تھے، تو ان کو امکان ہوا نظر بد لگنے کا، نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، یہاں سے اشارتاً، اور حدیث مبارکہ میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ نظر لگ سکتی ہے۔ اچھا، نظر لگ سکتی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک اس میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین پر آپ دم فرمایا کرتے تھے اس نظر بد سے حفاظت کے لیے، اور اس کے بلکہ کلمات بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھتے حسنین کریمین پر، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے جو کامل، اکمل اور مکمل کلمات ہیں، من کل شیطان و ہامہ، ہر شیطان سے اور مردود سے اور نجس سے اور نقصان پہنچانے والے سے، ومن کل عین لامۃ، اور ہر نظر بد سے جو انسان کو لگ سکتی ہے اور اس کے لیے کسی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دیگر اور کلمات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے اور کسی انسان کو بھی لگ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو نظر لگانے والا ہے وہ کوئی واقعتاً کوئی ارادہ کرے، بعض اوقات اس کے ارادے سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات غیر ارادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور نظر لگ جانا حق ہے، مگر اس کے اندر کسی وہم میں مبتلا ہونے کی بجائے جو ہمیں عمل مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، سنت سے ملتا ہے، اسی کو اپنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر قرآن مجید میں ان کلمات میں اور حدیث سے جو کلمات وارد ہوئے ان میں بہت برکت اور مستقل پیش بندی اس کی۔ اچھا، اس سے نظر تو لگ گئی اور آپ کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، جی، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جو معمول میں آپ کی زندگی میں شامل رہے اور آپ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں یہ جو یعقوب علیہ السلام جو تلقین فرما رہے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، یہ اس تدبیر میں آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ حفاظتی تدابیر کے اندر آتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنے جو چیزیں ہیں اس کی نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، اور اگر آپ دکھائیں گے لوگوں کو اور نمائش کریں گے، چرچا کریں گے، تو پھر عین ممکن ہے کوئی شخص بھی دیکھنے والا ہوگا اور وہ نظر لگا سکتا ہے، لوگوں نظر سے لگ سکتی ہے۔ بے جا نمائش جو ہے اس سے ایک ہے اس میں اعتدال ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کیں اس کی تحدیث شکرانے کے درجے پر ہوتی ہے، مگر اس میں بھی احتیاطی تدابیر یہ اختیار کرنا کہ اگر آپ کے گرد و پیش میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو کم سے کم ان کی حسرتوں اور محرومیوں میں اضافہ نہ کریں، ایسا وہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، رکھ رکھاؤ ایسا رکھیں کہ ایک تو اس سے ہمیں تلقین ملتی ہے، دوسرا یہ کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہی چیزیں جو آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہیں یہ قبل از وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اپنے ارد گرد اگر ہم ڈیفنس وال کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور قرآن مجید کی ایسی صورتیں جن کو آقا علیہ السلام نے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے تعلیم اور تلقین فرمائی ہے ان کو بالخصوص پڑھتے رہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین یا چاروں کل ہیں، درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو اسی طرح یہ تمام اقدامات کرنے چاہیے، اور یہ تدبیر کرنا یہ سنت انبیاء کے زمرے میں آتا ہے۔
दुरानी साहब आगे आयत 93 से 101 तक, और बिलखसूस इसमें इन्नी लाजिदा रिहा यूसुफ, कि मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और फिर वालिदैन का, पूरी फैमिली का हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और फिर इस मौका पर जो एज़ाज़ इकराम के मनाज़िर और मज़ाहिर हम देखते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें एक तो ज़ाहिर है वाक़यात हैं, वाक़यात के इख्तसार के साथ हमें जो आज के तनाज़ुर में सबक है उस पर आप ज़रूर रोशनी डालिएगा और नाज़रीन को ज़रूर अता कीजिएगा। ये ज़रा अहम बात है, तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद अब आपकी खिदमत में आएंगे तो इस पर आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। नाज़रीन, सूरह यूसुफ के अहम मज़ामीन आज 12वें रोज़े में हम उनसे इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं, और ये कुरान पाक का ख़ूबसूरत और इसको अहसनुल क़सस, और इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह किन मराहिल से गुज़रते हुए, किन मुश्किलात को अबूर करते हुए उरूज और बुलंदी तक पहुँचते हैं, और फिर आपके उसवा में हमारे लिए क्या सबक है, और मक्की सूरतों में ये वाक़यात जो हैं ये उस ख़ास तनाज़ुर में हमें क्या रहनुमाई और रोशनी अता करते हैं। ये सारे मज़ामीन हमारे पेश नज़र हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमा से इस पर मज़ीद रहनुमाई लेंगे। में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आज हम सूरह यूसुफ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसवा, आपका तर्ज़ ज़ीस्त और आपका उसलूब हयात और आपका बतौर ख़ास अपनी फ़ैमिली के साथ सलूक, यहाँ हम बात कर रहे हैं। और इस दौरान हमारे साथ कुछ कॉलर भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाजी मुश्ताक साहब भक्खर से आपको खुश आमदेद। जी सर, मेरा सवाल ये था कि एक ज़रूरतमंद मुसाफिर हमारे पास आता है और ये कहता है कि ये चीज़ हमारी रख दो, हमें पैसे की कोई ज़रूरत है, और हम खुद उस वक्त इस्तात नहीं रखते जी कि उसकी चीज़ खरीद सके जी, लेकिन आधी कीमत उसको दे देते हैं भाई कि ये 8-10 दिन बाद ये चीज़ अपनी ले जाना और हमारे पैसे वापस कर देना। लेकिन वो 8-10 दिन के बाद, महीने डेढ़ बाद तक वो वापस नहीं आता। तो हम खुद फिर ज़रूरतमंद थे, क्या उस चीज़ को हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज़ होगा? जी ये बड़ी अहम बात है। हम इस पर मुफ्ती साहब से रहनुमाई लेंगे। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं पत्तों की से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहते हैं जनाब आप? हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, जनाब सर कटाते हैं तेरे नाम पे जी क्या पूछना चाहते हैं? इब्ला मेरा सवाल ये था कि अल्लाह पाक 92 को सलामत रखे और पूरी टीम को आज के फितने के दौर में एक औलिया अल्लाह इशार करता मैं चलो मैं कर। सवाल मेरा ये था कि जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कुर्ता मुबारक जाता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आप उसको देखते हैं, आपकी आंखों की बनाई जो है ना वापस आ जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह और ये नबियों से कुछ नहीं मांगना चाहिए, कुछ नहीं दे सकते, तो इसमें जो कुछ रहनुमाई फरमा दें। ये दुरानी साहब ज़रूर बताएंगे। ये बिल्कुल उनके तीर भी है तरकश में और वो भी है निशाने पे। सवाल उनके सामने हम ब्रेक से पहले ही रख चुके हैं और वो यकीनन इस पर बात करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, आफ्ताब अकबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सुफियान अकबर साहब हाफिज़ाबाद से। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन नज़र लग जाती है। तो आपको नज़र लग जाती है? नज़र उतारा करें, ये पूछते हैं मुफ्ती साहब से, दोबारा पूछते हैं। हवाले से मैंने पूछना था कि उसका कुरान में क्या जिक्र है, उसमें किस तरह अपनी नज़र को उतार सकते। बड़ी तफसील से ब्रेक से कबल सईदी साहब इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। बहरहाल वो आपके लिए भी कोई बात दोबारा बता देंगे, लेकिन उनका जो वजीफ़ा था वो मसनून वजीफ़ा, वो अगर मुझे पहले अंदाज़ा होता तो ये ज़रूर हम स्क्रीन पे चलाते ताकि लोग इसका शॉट ले लें और पढ़ने में और याद करने में उन्हें सहूलत हो। इख्तिताम पर फिर हम चाहेंगे कि मुफ्ती इरशाद सईदी साहब इसका तज़किरा कर दें। सवाल आपके सामने है दुरानी साहब जी, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा तेज़ी से कुछ इशारात के साथ आगे बढ़ जाएँ। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की मुलाकात के उस मौके का जिक्र किया जब आपस में तारुफ़ और पहचान हो चुका था, और भाइयों ने फिर हालात बताए
اور آپ نے والد ماجد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کثرت گری اور آپ کے ہجر و فراق میں وہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس وقت انہیں اپنا قمیص عطا فرمایا، وہ قمیص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسلاً بعد نسلاً متوارثاً آپ کو بطور تبرک آپ کے خاندان میں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنتی لباس تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا، سبحان اللہ، اور وہ معجزتاً اس کو ایک تعویذ کی شکل میں نلکی میں بھی ڈال دیا جاتا تھا اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے کے جاؤ اور والد محترم کی نگاہوں پہ ڈالو تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور بھائی وہ قمیص لے کر چلتے ہیں اور ابھی مصر میں سفر شروع کیا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بابا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو خیر ان کی اولاد کو تو اس بات کی فیلنگ نہیں تھی، گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنے اسی پرانی محبت کے اندر ہی گم ہیں اور آپ کو ایسی فیلنگ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ قافلہ بھائیوں کا پہنچا، قمیص آئی، آپ کی آنکھوں پہ ڈالی گئی اور آپ اسی وقت بینا ہو گئے۔ اس سے جو بنیادی تصور ہمارے پاس یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں، رب کائنات انہیں یہ شان دیتا ہے کہ ان کے جسم سے مس ہونے والی چیز اور ان کے زیر استعمال جو اشیاء ہیں وہ بھی باعث برکت بن جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں دو مقامات پہ رہنمائی کرتا ہے، ایک تو یہ مقام ہے اور دوسرا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک تابوت کا ذکر کرتا ہے جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، جو کہ تبرکات سے آراستہ۔ میں چاہوں گا کہ تیزی سے یہ دوسرا منظر جب والدین آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ان کا اعزاز اور اکرام، اور پھر اس سے ہمارے ناظرین اور آج کی معاشرت جس میں ہم ان چیزوں کو ذہنوں سے اوجھل کرتے جا رہے ہیں، ایک ان کے لیے آپ ایڈوائس کر دیں، سبق دے دیں انہیں، اور ہم پھر آگے بڑھیں۔ غالباً آپ کا اشارہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے جو اپنے پاس بلوانے کے لیے پیغام دیا، جی یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام بھیجا اور پھر آپ آ گئے۔ جی ہاں، وہ بنیادی ان کا جو خواب تھا جی کہ میں 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جھک رہے ہیں، اس خواب کی جو عملی تعبیر تھی وہ اسی سفر کے نتیجے میں ہوئی جب آپ نے اپنے والدین کو اور اپنے پورے خاندان کو وہاں سے بلوایا شہر مصر کے اندر، اور پھر آپ نے پوری شاہی جو ایک پروٹوکول تھا اور اپنی سپاہ اور اپنی افواج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اپنے والد محترم کا استقبال کیا، اور ان کو پورے اعزاز کے ساتھ آپ شاہی جو آپ کا ایوان تھا وہاں پہ لے کر آئے، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور یہ وہ موقع تھا جب ان کے بھائی اور اہل خاندان ان کے سامنے جھک گئے، جسے قرآن کہتا ہے فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اچھا، میں چاہوں گا سعیدی صاحب ایک تو کویسچن بھی ہیں کچھ کہ جس میں ایک تو انہوں نے یہ پوچھا ہے، میں اختتام پہ اس کا جواب دے دیجیے گا کہ ایک ہمارے پاس مسافر آیا اور ہمارے پاس اس نے کوئی چیز رکھی اور اس کے عوض کچھ پیسے ہم نے اسے دیے، پورے نہیں تھوڑے دیے، اور وہ چلا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ میں کچھ دنوں کے بعد آؤں گا اور یہ پیسے لوٹا دوں گا اور اپنی چیز لے جاؤں گا۔ اگر وعدہ 10 دن کا تھا تو 1 مہینہ گزر گیا، اب ہم اس کا انتظار کریں اور ادھر دوسری طرف ہم کیا چیز استعمال کر لیں اس خیال سے کہ وہ نہیں آئے گا؟ دیکھیے، یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گروی رکھنا۔ گروی رکھنا یا رہن رکھنا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ انحصار ہوتا ہے اس کا شرائط کے اوپر۔ جو شرائط ان کے مابین طے ہوئی ہیں ان شرائط کے اوپر وہ عمل کریں، وہ لازم ہے۔ اگر مدت مقرر ہوئی تھی اور وہ مدت اب گزر چکی ہے تو استحساناً یعنی احسان کے طور پر وہ یہ کریں کہ وہ فقہ کے اصول اور قاعدے کے مطابق تو اب وہ چیز بیچ کر اپنے پیسے پورے کر سکتے ہیں، لیکن احسان کے طور پر وہ یہ کریں کہ آج کمیونیکیشن کا دور ہے، صاف ظاہر ہے جہاں اتنا بڑی چیز ہوئی ہے تو فون نمبر بھی لیا ہوگا، تو رابطہ کر لیں، پوچھ لیں، اور اگر ان کو لگے کہ وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا اور کوئی صورت نہیں رہی تو اپنا وہ جو کچھ اس میں سے جو ادھار دیا تھا وہ پورا کر سکتے ہیں، یہ ان کو حق ہے۔ یہ سورہ یوسف اور یہ واقعہ جو ہے اس کا بالکل ہم اختتام اور آگے سورہ رات کی بھی کچھ تبرک کے طور پر 1-2 آیات ہم اس آج کے پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف، ان کی وفات اور پھر تدفین، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم سورہ رات کے مضامین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کی تدفین وہیں فلسطین کے علاقے کے اندر کی گئی، جو ان کا آبائی علاقہ تھا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا تو ان کی بھی تدفین اسی طرح کی گئی، اسی طرح. اس کی کوئی زیادہ تفصیلات اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں. اور بہرحال یہ کہ انبیاء کرام کی جو تدفین ہے وہ انہی جگہوں پر ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں منتخب شدہ ہوتی ہیں، چنیدہ ہوتی ہیں. اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام انبیاء کرام کی مزارات یا ان کے مدفن تاریخی طور پر ہمیں نہیں ملتے کہ کہاں پر ہیں. البتہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے زندگی کے بعد موت کا ایک لمحہ مقدر فرمایا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کو مقدر رکھا تو انبیاء کرام کو بھی اسی سے گزرنا پڑا. مگر یہ کہ انبیاء کرام کا جو مدفن ہوتا ہے اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم معراج کے ضمن میں جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کو ذکر فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جو فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے. تو یہاں سے مفسرین کرام نے استدلال کیا ہے کہ مسجد بھی تو فی نفس ہی برکت والی جگہ ہے، لیکن قرآن مجید نے یہاں اس برکت کا ذکر نہیں کیا جو مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، اس کا ذکر کیا جو مسجد اقصیٰ کے باہر ہے. تو وہ باہر کی برکتوں کا مصداق کیا ہے؟ تو وہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جہاں زندگی میں ان کا وجود مسعود خیر و برکت کا سرچشمہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جہاں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہ جگہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور برکت کے سرچشمے ہوتی ہیں. درانی صاحب 13ویں پارے میں سورہ رات کا آغاز ہو رہا ہے جی، اس کا ابتدائی کچھ تعارف آپ عطا فرما دیں. سورہ رات مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سوائے چند آیات کے جن کے بارے میں قول یہ ہے کہ وہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب مکی صورتوں کا ایک مزاج ہے کہ جن کے اندر زیادہ تر عقائد کا جو اثبات ہے وہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں، اور لوگوں کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر جو شکوک و شبہات تھے اس کو مخاطب کیا گیا اور ان شبہات کا جواب دیا گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت مطہرہ تھی اس کے اوپر لوگوں کے شکوک و شبہات کہ ہم میں سے اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو کسی امیر، کسی ایک صاحب جو عہدہ شخص تھا، سردار تھا، اس کو بنایا جانا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی پیغمبر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہم جیسے ہیں. اس طرح کے جو ان کے شبہات تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے انہیں مخاطب کیا گیا. اور قرآن مجید کے کلام برحق ہونے پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو وہ اپنے اذن سے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتا ہے. یہ جو مکی صورتوں کے عمومی مضامین ہیں ہمیں ہر جگہ پر کم و بیش اسی طرح کے مضامین ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مختلف دلائل اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس کو اجاگر فرماتے ہیں. اور دوسری چیز جو قابل غور ہوتی ہے وہ جو ایک تاریخ کا بیان ہوتا ہے کہ امم سابقہ نے پیغمبروں کی اس دعوت کو جھٹلایا تو اس کا انجام کیا ہوا. بلکہ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارے تو تاریخ کا جو بنیادی سوتا ہے وہ بھی قرآن ہی سے پھوٹتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور قرآن مجید جس تاریخ کو بیان کرتا ہے بنیادی طور پر وہ اس بنیادی ہدایت جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اسی کو ماننے والوں کا کیا حال ہوا، ان کو کس طرح اللہ نے دنیا کے اندر عزت بخشی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کے مرتکب ہوئے ان کا انجام کیا ہوا. اور اس میں اہل ایمان کے لیے جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی ایک میسیج ڈھارس تسلی تھی، اور کفار کے لیے ایک وعید تھی کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے جو کام کیا تم اسی ڈگر پہ چل رہے ہو تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو پہلے والوں کے ساتھ نکلا تھا. تو یہ مکی صورتوں کے اندر مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی، انہیں اخلاق کی حسنہ کی تعلیم دی گئی، اور جو معاملات وہاں پر اہل کفر کی جانب سے پیش آ رہے تھے ان معاملات کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر کے اپنی دعوت پر ڈٹے رہنے کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. یہ سورہ رات کے بنیادی پیغامات ہیں جس کا ذکر اللہ جو پاک نے تقریباً یہ
11वें पारे से 18वें पारे तक मुसलसल मक्की सूरतें जी हैं। मक्की सूरतों और का सूरह हूद और सूरह यूनुस से लेकर सूरह मोमिनून तक हम ये देखते हैं कि यही मज़ामीन है। इसमें जो 21 नंबर आयत है जिसमें सिला रहमी, मैं चाहूँगा कि इस पर आज आप ज़रूर बात करें जी। और किस तरह हम रिश्तों को काटते हैं, तोड़ते हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को महरूम रखते हैं, अपनी दौलत और सरवत के मनाजिर और मज़ाहिर अब दूसरे लोगों को ज़्यादा फैज़याब करने पर लगाते हैं, और जो अपने जिनके बारे में हमारी शरीयत और हमारा दीन जो हुक्म देता है कि आज मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत ज़रूरत है, फिर अपने अमाल का एहतिसाब और फिर खौफ खुदा, ये सूरह रात की जो 21 नंबर आयत है, इसको आप थोड़ा एलेबोरेट फरमा दें। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। जैसा कि दुरानी साहब ने सूरह रात मक्की सूरह मुबारका के मज़ामीन का ख़ुलासा फरमाया, इसी तरह इस सूरह मुबारका के अंदर ये जो मज़मून है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, सिला रहमी का, ये भी बहुत अहम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के माबैन रिश्ते कायम फरमाए हैं, और ये जो रहम के रिश्ते हैं इसकी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत अहमियत है। और बल्कि इसके बारे में ये रिवायत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो ऐसे ही रहम को इट्सेल्फ पैदा फरमाया और उसे हुक्म दिया ज़मीन पर उतरने का, तो वो अर्श इलाही से लिपट गया और उसने एक फ़रियाद की कि बरी ताला मेरी नाकदरी की जाएगी, मुझे काटा जाएगा, मुझे तोड़ा जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी तरफ से एक ज़मानत अता फ़रमाई उसके एज़ाज़ और इकराम के लिए, और फरमाया कि जो तुझे काटेगा गोया वो मुझसे कट गया, और जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे अपने साथ जोड़ूँगा। तो लिहाजा रिश्ते जोड़ना, रिश्तेदारों के साथ जुड़ा रहना, ये हमारी दीनी और ईमानी ज़रूरत है और उसका तकाज़ा है। हत्ता कि कुरान मजीद जहाँ कहीं माल खर्च करने का ज़िक्र करता है और अगर कहीं उसके मसारिफ़ बयान फरमाए हैं नफली चीज़ों के, तो उसमें शुरू ही ज़िल क़ुरबा से करता है कि जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उन्हीं के ऊपर ख़र्च कीजिए और करीबी रिश्तेदारों के साथ भलाई कीजिए, उनके साथ हुस्न सलूक कीजिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुतहरा से भी हमें ये बात मिलती है सिला रहमी का। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माल तुम खर्च करते हो गुरबा पर, मसाकीन पर, मोहताजों और ज़रूरतमंदों पर, तो वो अगर अजनबी हैं तो तुम्हें एक सवाब मिला गुरबा पर ख़र्च करने का, लेकिन अगर वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार थे और मुस्तहिक थे और उन पर तुमने अपने माल और सदाक़ात को ख़र्च किया है तो तुम्हें अल्लाह पाक की बारगाह से 2 अजर मिलेंगे, एक सिला रहमी का अजर मिलेगा और एक अपने माल के इन्फाक और ख़र्च करने का अजर मिलेगा। तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, अच्छा ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि उनके साथ हमारा हर वक्त का इंटरेक्शन होता है। फिर जब हर वक्त का इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारी कमी, खामी, कमज़ोरी वो एक दूसरे की जानते होते हैं, और जब आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी गुज़री हुई होती हैं माजी के अंदर, उसमें तलख कलामी भी हुई होगी, तान व तशनी भी हुआ होगा, और आइंदा भी हो सकती है, किसी टाइम हुआ होगा, हो सकता है और आइंदा भी होगा। अच्छा, ये इंसान के ऊपर साइकोलॉजिकली वो मैल कुचैल बैठ जाता है कि इस बंदे ने तो मेरे साथ ये किया था, इसने ये किया था, लिहाजा मैं इसको क्यों दूँ। यही वो मौका होता है। और फिर अगर आपने ये किया तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने भी किया हो, और फिर वो कहें कि हम भी ऐसा करते ही रहें इनके साथ, हम भी ऐसा करते रहें। तो ये होता है, इंसानी कमज़ोरी है, फितरत है, कई तकाज़े हैं इसके अंदर, रद्द अमल में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो यही वो मौका होता है जहाँ इंसान ने अपना एहतिसाब करना होता है, अपना मुहासबा करना होता है कि ये जो मैं इनके साथ भलाई कर रहा हूँ इनको ना देखूं, मैं अपने रब के हुक्म से कर रहा हूं, इन पर खर्च कर रहा हूं तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है और इसकी तामील लाज़िम है। लिहाजा अगर उनको दे रहा हूं तो अल्लाह की अमानत थी, वो इनके सुपुर्द कर रहा हूं। तो अगर ये तसव्वुरात बना लिए जाएं तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना आसान हो जाता है। बहरहाल इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आयत मुबारका के अंदर अपनी खशियत और खौफ का भी जिक्र फरमाया और मुहासबे का भी। ये बंदगी और इबादत के बुनियादी तकाज़ों के अंदर आता है। हमें अंबियाए किराम की सीरत और ज़िंदगी में मिलता है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत उनके दिलों में हुआ करती थी, हत्ता के रोना, गिड़गिड़ाना, तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, ये हमें अंबियाए किराम के मामूलात में मिलता है। और ये अल्लाह को पसंद है कि उसी को ज़ेबा देता है किब्रियाई और अकबर होना, कबीर होना। तो लिहाजा वो वही उन्हीं बंदों को पसंद फरमाता है जो बंदे आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उसकी बारगाह में झुकने वाले हों, डरने वाले भी हों,
اور خشیت رکھنے والے بھی ہوں، اور محاسبہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ انسان جو ہے، اس میں عام طور پر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوتا ہوں کہ انسان اتنی پیچیدہ مخلوق ہے، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خود اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے ٹھیک ہونے کا ارادہ نہ کرے، اور بڑا مشکل کام ہے یہ، اور بڑا مشکل ہے، اور کوئی اور اسے ٹھیک کرنا چاہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ایک ایسی صلاحیت ہے، یہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے پاس لاجک اور دلیل آ جاتی ہے، ریزننگ آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اصلاح تب ہوتی ہے جب انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ درانی صاحب، بہت چونکہ چند لمحے باقی ہیں، لیکن ایک بہت اہم بات جس میں الکتاب، لوح محفوظ اور تقدیر کی اقسام، اب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر ہے بہت تفصیل طلب ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میرا خیال چند جملوں میں بھی ان کو سمیٹ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ ہے 39، اس کا ترجمہ بھی بہت قابل غور ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے لکھا ہوا بھی ہو تو مٹا دیتا ہے، واہ، ویثبت، اور اگر وہ چاہتا ہے تو نہیں لکھا تو اس کو لکھ دیتا ہے، واہ، وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی وہ مالک ہے لوح محفوظ کا۔ تو اس کی بہت سی وضاحتیں کی گئیں، بعض نے ناسخ و منسوخ کی طرف اشارہ کیا، بعض نے انسان کے ساتھ اور اس کے نحس ہونے اور اعمال کا اشارہ کیا، اور بعض علماء نے وہ بات کی جس کی طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا، کہ انسان کی زندگی کے کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک نے جوڑ رکھا ہوتا ہے دیگر معاملات کے ساتھ، کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو اگر یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا تو رزق میں برکت ہو جائے گی، عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ اور تقدیر مبرم کیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ کیا ہونا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، مگر یہ تقدیر معلق ہے، یہ انسان کے اعمال کے ساتھ جڑی ہے، اور جو مبرم ہے وہ علم الہی اور قطعی ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، مگر اس نے مخلوق کے اعتبار سے، جیسے کہا گیا کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء، قضا نہیں ٹل سکتی مگر دعا سے، اگر دعا ہو گئی کسی صاحب درد کی تو آپ کی وہ تقدیر بدل جائے گی، یا آپ کے اپنے اندر درد پیدا ہو گیا اور دعا پہنچ گئی وہاں جہاں پہنچنی چاہیے تھی، تو پھر بھی آپ کی وہ قضا ٹل سکتی ہے۔ تو گویا یہ اعمال ہیں جن کو اگر کرنے کا موقع مل جائے گا تو آپ کی درستگی ہو جائے گی، نہیں ملے گا تو نہیں۔ اور یہ سمجھا جائے کہ آپ جو ایڈوائس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو نا امید نہیں ہونا، اور اپنی جبین نیاز بدترین حالات میں بھی امید کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکائے رکھنا ہے، اور اپنا کشکول طلب جو ہے اس کو اسی کی بارگاہ میں دراز رکھنا ہے کہ ہر فضل اور رحمت اور امید اسی کی طرف سے ہے۔ بہت اہم مضامین تھے 13ویں پارے کے، ہم نے سورہ یوسف سے آغاز اور سورہ رات کے کچھ مضامین سے اکتساب فیض کیا۔ شکر گزار ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب کا، اور اب ہم نے بڑھنا ہے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب کی طرف، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ان سے قبل قرآنی وظیفہ، ہر قسم کی پریشانی شانی سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات ملے گی۔ پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ تیرے کرم کو مولا صدا بار بار دوں، تیرے کرم کو مولا صدا بار بار دوں، حمد و ثنا میں زندگی اپنی گزار دوں، حمد و ثنا میں زندگی اپنی گزار دوں، جن و ملک ہیں کر رہے ہر دم تیری ثنا، جن و ملک ہیں کر رہے ہر دم تیری ثنا، تیرے
ہی در پہ مولا میں دامن پسار دوں، اور حیدر کا فقر بخش دے عثمان کی سخاوت، حیدر کا فقر بخش دے عثمان کی سخاوت، جو کچھ عطا ہو نام پر تیرے میں وار دوں، دل کو رکھوں میں رابطہ تیرے ہی ذکر سے، دل کا رکھوں میں رابطہ تیرے ہی ذکر سے، صدقے تیرے ہی پیار کے سب کو پیار دوں، ساجد در کریم پر بیٹھا رہوں سدا، ساجد در کریم پر بیٹھا رہوں سدا، عشق خدا میں جان کی بازی بہار دوں، تیرے کرم کو مولا صدا بار بار